बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। वीडियो लिंक पर आप मेरे साथ देख सकते हैं, मेरे साथ मौजूद है नवाब गौस बख्श बारोज़ी साहब, साबिक वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान की, और बलूचिस्तान की और मुल्क की सियासत के ऊपर बड़ी कड़ी निगाह रखते हैं, बड़े कीन ऑब्जर्वर हैं। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम हैदर खान, आप कैसे हैं? ठीक हैं जी? जी अल्लाह पाक के करम, आप ठीक ठाक है जी? मिजाज बखैर जी? सब खैरियत है जी? रब का एहसान जी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अख्तर मेंगल साहब, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, और कौमी असम्बली के फ्लोर पर अब से कुछ रोज़ पहले उन्होंने अपना इत्तेहाद जो है गवर्नमेंट के साथ वो तोड़ दिया। और जिस वक्त उन्होंने तकरीर की उससे 2 रोज़ पहले मैं और नवाब साहब हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें नवाब साहब का कहना था कि अख्तर मेंगल साहब बैक वक्त गवर्नमेंट में भी हैं और अपोजिशन में भी। अभी ये जो अख्तर मेंगल साहब की मूव है, इसके इसके पीछे रीजंस क्या हैं? क्योंकि जो मुतालबात थे उनके, वो 2 साल पहले उन्होंने गवर्नमेंट के सामने रखे। आखिर उनको 2 साल बाद इस चीज़ का एहसास क्यों हुआ कि गवर्नमेंट उनके मुतालबात को सीरियसली नहीं ले रही, या तो सीरियसनेस को जज करने में उनको 2 साल क्यों लगे? और आया ये जो इत्तेहाद उन्होंने तोड़ा है, इसके पीछे जेन्युइनली वही रीजंस हैं? ये इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे नवाब साहब से। नवाब साहब, 2 रोज पहले जब अख्तर मेंगल साहब ने जब ये तकरीर की कौमी असम्बली के फ्लोर पे, उससे 2 रोज कबल आपने इसी तरह मेरे प्रोग्राम में कहा कि अख्तर मेंगल साहब बैक वक्त गवर्नमेंट में भी हैं और अपोजिशन में भी हैं। अभी ये जो उनकी मूव है जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट से अलहदगी का ऐलान किया, और जो रीजंस उसकी पेश की कि गवर्नमेंट उनके जो कंसर्न्स हैं, जो उनके मुतालबात हैं, उनको लेकर कुछ सीरियस नहीं थी, तो ऐसा क्या हुआ कि अख्तर मेंगल साहब को ये जज करने में 2 साल लग गए? देखिए हैदर खान, आपकी बड़ी मेहरबानी जी। सरदार अख्तर जान मेंगल जो हैं, उनकी सियासत और हमारी सियासत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। मेरे वालिद उनके वालिद के साथ एक ही ग्रुप में थे, नेशनल अवामी पार्टी में थे। मेरे वालिद जवानी से लेके तो आखिर दम तक जी, जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज बनी, इलेक्शंस हुए, तो 70 में इलेक्शन जब हुए तो मेरे वालिद नैब से ही, नेशनल अवामी पार्टी से ही मुंतखब हुए थे जी। और वो जवानी में ही नैब के क्या कहें रफीक थे। उसके बाद फिर नए ज्वाइन भी की उन्होंने। जब सरदार बने वो 1955 में, तब भी वो नेशनल अवामी पार्टी में ही थे। तो नेशनल अवामी पार्टी मेरे लिए और इनकी सियासत मेरे लिए कोई नई नहीं है। उसके ऊपर वो मेरे एक पॉलिटिकल भाई भी आप कह सकते हैं, उनको हैं। लेकिन ये है कि 70 में जब गवर्नमेंट बनी, 72 में गवर्नमेंट जब बनी, उसके बाद से लेके आज तक हमारे सियासी रास्ते थोड़े से मुख्तलिफ हो गए अपनी पर्सनैलिटीज की वजह से जी। अख्तर जान जो हैं वो बलूचिस्तान की सियासत का एक अहम क्या कहें जी, एक आइकॉन है जी। उस आइकॉन को इसलिए भी मैं कहूँगा कि उनकी घर की ख़ानदान की कुर्बानियाँ भी बहुत हैं। उनका स्टाइल गवर्नेंस का भी यही है, सियासत का भी यही है। उस वक़्त जब मैंने आपसे कहा था कि वो गवर्नमेंट में भी हैं और उसके बाद अपोज़िशन में भी हैं, मैंने इसलिए कहा था कि जब आप किसी गवर्नमेंट में जाते हैं तो आप उनके साथ रहते हैं, फुल टाइम में उनके साथ बात करते हैं। उनके छेनुकात मुझे मालूम नहीं। अख्तर जान ने मुझे कभी भी पॉलिटिकल लिवरेज नहीं दिया जी। मैं अख्तर जान को जब वो इलेक्शंस में आ रहे थे तो मैंने उनको दुबई में, कराची में वेलकम किया, मैं उनसे मिलने भी गया। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं उनको हर तरह से भी क्या कहते हैं फैसिलिटेट भी करूं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए बहुत कुछ काम भी किया। अब ये है कि उनकी सियासत का एक बताऊं आपको कि उनकी सियासत में तलखी भी है। एक ये है कि जब तक वो तल्ख बात नहीं करते तब तक उनकी सियासत की बात कोई नहीं चलती जी। अब पोजीशन ये है कि अख्तर जान बहुत ज़्यादा सर्द गर्म चुशीदा सियासतदान हैं, लीडर हैं बलूचिस्तान के। वो हुकूमत में भी रहे हैं, खुद बज़ाते खुद भी हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं। आपको बताऊं कि वो उन्होंने देखा है कि गवर्नमेंट कैसे की जाती है, कैसे ड्रिबलिंग की जाती है। हमारी बलूचिस्तान की सियासत में बहुत सी क्या कहें जहतें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को अगर मालूम हैं, तो उसमें बहुत से लोगों को पता भी नहीं कुछ। वो जानते हैं, वो इनसाइडर रहे हैं जी। वो सियासत में रहे, वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान रहे, उनके वालिद चीफ। तो ये सोचना चाहिए कि इस वक्त अपने काम को आगे ले जाने के लिए किस तरह की काम होने चाहिए इनकी तरफ से। सीधी बात है जी। देखिए वो जो जनरल बाजवा की क्या कहें टेरर के लिए जो सिलसिला हुआ था, उन्होंने गवर्नमेंट का साथ दिया।
ان کے دو نقطے جو ہے وہ بڑے اہم ہیں بالکل، مسنگ پرسنز اور بلوچستان کے بارے میں جو نا اور کیا سلسلے جو بھی ہے بلوچستان کے حقوق. تو یہ حقوق تو مسئلہ نہیں ہے، لینا آہستہ آہستہ لے سکتے ہیں آپ. مسنگ پرسنز ایک عجیب قسم کی وہ ہے، کیا کہتے ہیں، سائیکی ہے، نفسیات ہے، فلسفی ہے، اس کو بھی کر کے دے سکتے تھے. یہ ڈیلیور کر سکتے تھے جی، لیکن اب بھی کر سکتے ہیں. اب بھی ان کے نکلنے کے بعد بھی جو باتیں چل رہی ہیں تو وہ باتیں جو ہے اس میں سے یہی لگتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی، میں نے اس دفعہ کہا تھا آپ سے کہ انہوں نے اپنا سیاسی وزن بڑھا لیا ہے. ان کو اپنا سیاسی قد بڑھانا چاہیے. وزن تو آپ کو پتہ ہے جب وزن بڑھتا ہے تو آپ کو بہت سی بیماریاں لگتی ہیں، کولیسٹرول ہو جاتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈز بڑھ جاتے ہیں، ہارٹ آپ کا بڑھ جاتا ہے. تو یہ قصہ یہ نواب تو صاحب، میں اتنا یہ جو موو تھی، یہ جو موو ہے جو ابھی اختر مینگل صاحب نے یہ جو کچھ کیا پچھلے کچھ دنوں کے اندر، یہ بیسیکلی سیاسی قد بڑھانے کے لیے ہے یا ایک مرتبہ پھر سیاسی وزن بڑھانے کے لیے؟ دیکھیے دونوں طرف جاتی ہے بات، ٹھیک ہے جی، دونوں طرف بات جاتی ہے کہ اب ان کو پتہ ہے کہ اس وقت کس قسم کے حالات ہیں. عمران خان کی حکومت بھی کوئی خاص قسم کا اس کا وہ کیا کہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا راستہ ہے ان کا، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو جب ان کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ مل کے سب کچھ آرام کے ساتھ بیٹھ کے کر سکتے. ساتھ دینا چاہیے اس لیے کہ اس میں ان کا بھی قد بڑھے گا میرے حساب سے. ٹھیک ہے جی، وزن میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اب یہ کہ وزن تو ان کا ہے، لیکن لوگ جو ہے ہماری طرف کے لوگ تھک چکے ہیں اب جی. شیر آیا والی سائیکی ہے ہماری اب اس وقت. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ خراب ہو جائے اور بلوچستان کی سیاست جو ہے کسی غلط رستے پہ نہ چلی جائے جی. اس ٹائم پہ جس وقت اختر مینگل صاحب نے یہ انتہائی قدم اٹھایا یا جس حوالے سے انہوں نے بات کی، ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کے ساتھ قربت کی باتیں بھی ہونے لگی. انہوں نے خود بھی کہا جی کہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں اور بڑی آپس میں ہمارے تعلقات کافی بہتر ہوں اپوزیشن کے ساتھ. تو یہ بلیک میلنگ تھی بیسیکلی گورنمنٹ کو، ابھی بھی وہ بلیک میل کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ جینوئنلی وہ واقعی چاہتے ہیں کہ بلوچ قوم کے یا بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ ان کو حل کرنا چاہتے ہیں؟ جو 6 ان کے نکات ہیں، جو 6 مطالبات ہیں، وہ جینوئنلی انہی کے اوپر سٹینڈ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا ہے، یا بیسیکلی انہوں نے گورنمنٹ کو بلیک میل کر کے یہ سارا کام اس لیے تھا کہ وہ بلیک میل کر سکے گورنمنٹ کو؟ میں نے عرض کیا تھا آپ کو پہلے بھی، پچھلے پروگرام میں آپ نے مجھ سے بات کی تھی، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جمہوریت میں مجبوریت ہوتی ہے جی. اب میں اختر جان کو بلیک میلنگ کے لیول پہ تو بات نہیں کروں گا کہ وہ بلیک میل کرتے ہیں، وہ بہت بڑے لیڈر ہیں بلوچستان کے، لیکن ہاتھ مروڑ تو رہے ہیں وہ جی. اور اس طرح سے پہلے بھی یہ ہوا. ان کی سیاست جیسی بھی ہو، مجھے اس سے ہزار اختلاف ہیں، لیکن تب بھی میں کہوں گا کہ ان کو بلیک میلر میں نہیں کہوں گا، سیاسی بلیک میلر، لیکن اپوزیشن کے وہ ہیں. وہ ان بائی کیا کہتے ہیں، بائی برتھ، بائی ڈیفالٹ جو ہے نا وہ اپوزیشن کرنے کے ایکسپرٹ ہیں، جانتے ہیں اپوزیشن کرنا جی. میں آپ کو بتاؤں، آپ پیچھے چلے جائیے تھوڑا سا. جب یہ چیف منسٹر تھے بلوچستان کے تو JWP اور ان کا آپس میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں آدھا ٹینیور سردار صاحب چیف منسٹر تھے اور آدھا ٹینیور نواب اکبر بگٹی کے صاحبزادے سلیم اکبر بگٹی چیف منسٹر تھے. لیکن جب ٹینیور کی باتیں چلتی رہی تو تب اس وقت یہاں پہ ان کے درمیان میں بھی ایسی ہی وہ آ گئی، اور وہ وجوہات ان کو پتا ہوگی کہ یہ کیوں نہیں وہ سب نے وعدے کے اوپر نہیں بیٹھ سکے. اور لوگوں نے سنا بھی، آرکائیوز میں بھی ہے کہ سردار صاحب نے ان کو کمبل سے تشبیہ دی کہ ہم تو کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں، کمبل ہم کو نہیں چھوڑتی. تو بلوچستان کا مسئلہ سارا یہی ہے کہ ہم اپنی ذات سے نکل جائیں اور بلوچ عوام کا سوچیں. تو آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ سرگم چشیدہ وہ ہیں، لیڈر ہیں، لیکن ان کی کا اسٹائل، موڈس آپرینڈی مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میرے والد ان کے والد ساتھ تھے، میں ان کے والد کو ماموں کہتا تھا. ٹھیک ہے جی، میں ینگ آدمی ہوتا تھا، ٹین ایجر تھا. نیب کی گورنمنٹ تھی، میرے والد اسپیکر تھے، وہ چیف منسٹر تھے. رستے جدا ہوئے جا کے 76 میں جی. لیکن اس کے باوجود بھی تھوڑا غصہ ان کو ہم پہ ہے کہ ہم نے ان کی حکومت کو اس لیے، پارٹی ہم نے اس لیے بدلی. بابا 76 میں گئے پیپلز پارٹی میں کہ یہ پیسے لے کے بھٹو کی پارٹی میں گئے، حالانکہ ان کو اچھی طرح سے پتہ بھی تھا. اب پوزیشن یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں ڈیلیور کرنے کے لیے. وہ پھر انگریزی میں ایک مثال ہے کہ if at all you fail blame someone. تو اب قصہ یہی ہوتا ہے. عمران خان کی حکومت بالکل وہ نہیں کر رہی، ڈیلیور نہیں کر رہی، لیکن ان کا وزن اتنا ہے
ان کا وزن اتنا ہے کہ وہ عمران خان سے وہ بہت کچھ کر سکتے تھے کام. کچھ لوگ نکلوائے بھی انہوں نے, اس کے بھی بہت زیادہ ایفیکٹ پڑا ان کی سیاست پہ. لیکن بلوچستان کی جو قوم پرستانہ سیاست ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے مختلف پارٹیاں خدمت کے لیے موجود مارکیٹ اس میں زمین کے اوپر بلوچستان کی, لیکن بدقسمتی یہ کہ بلوچستان میں اچھائی نہیں بن رہی, تو کہیں نہ کہیں تو خرابیاں ہیں نا. اب سب دو چیزیں, اب میں اگلے سوال میں آپ سے دو چیزیں بیسکلی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی واقعہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ پچھلے 2 سال سے ان کے مطالبات کے اوپر اگر اختر مینگل صاحب کو یہ لگ رہا تھا تو 2 سال لگے ان کو جج کرنے میں کہ گورنمنٹ سیریس نہیں ہے ان کے مطالبات کو پر کام کرنے کے حوالے سے. اب ٹائمنگ اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس وقت اختر مینگل صاحب چھوڑ رہے ہیں, 2 روز قبل فواد چودھری صاحب نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ خان صاحب نے اپنی کابینہ کو 6 ماہ کا ٹائم دیا ہے, 5.5 ماہ کا ٹائم دیا ہے کہ 5.5 ماہ میں اگر آپ نے ڈیلیور نہ کیا تو آپ لوگوں کے ہاتھ سے چیزیں نکل جائیں گی. دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا, اپنے کارکنان سے کہا کہ اب اچھا وقت آنے والا ہے. تو چیزیں شاید یہ ایک ایزمپشنز اب یہ ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب یہ ٹینیور کمپلیٹ کرنا بڑا مشکل ہے, اور اس حوالے سے یہ اختر مینگل صاحب کی اس موو کو اسی سلسلے کی ایک کڑی بھی کہا جا رہا ہے. تو آپ دونوں حوالوں سے بتائیے گا, ایک تو اختر مینگل صاحب کا یہ جو عمل ہے, کیا یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں خان صاحب کی گورنمنٹ کو آگے چل کر ڈسٹرب کیا جا سکتا ہے, اس گورنمنٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے, اور جو نیشنلی جو معاملات ہے جس طرف جا رہے ہیں, آج پیپلز پارٹی کے ایک سینئر لیڈر نے تو یہ یہاں تک کہا کہ اب 60 دن کا بیسکلی خان صاحب کو ٹائم دے دیا گیا ہے کہ 60 دن میں آپ چیزیں ریپ اپ کریں اور 60 دن کے بعد گورنمنٹ ختم کر دی جائے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو سارا سلسلہ چل رہا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, اور نیشنل لیول پر یہ سب کچھ ہونے جا رہے ہیں آنے والے کچھ مہینوں کے اندر یا کچھ دنوں کے اندر؟ بالکل حیدرآباد خان, آپ نے بہت ڈیٹیل میں یہ سوال کیا اور اسی کے ارد گرد ہی بات بنتی ہے. جی ہمارے یہاں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سائنسی تھیوریز جو ہیں اس کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتی ہے ساری باتیں, لیکن سب سے بڑا قصور جو ہے اس میں پی ٹی آئی کا ہے, پی ٹی آئی کے گورننس کا ہے. اگر وہ صحیح طریقے سے گورننس کرتے تو ان پہ فنگرز نہیں اڑتی. اب ان کے اوپر بھی کافی زیادہ باتیں چل رہی ہے, باقی لوگ کافی زیادہ بات کرتے ہیں. تو سیاست تو آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل سائنس ہے, اس میں آرٹ بھی آ گیا, تھوڑے سے آرٹسٹ بھی بہت زیادہ ہو گئے. اب یہ امیلگمیشن آف سو مینی تھنگز. جی اب یہ ہو سکتا ہے جی بالکل پولیٹکس میں یو ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ یو وانٹ, جو آپ کو فائدہ دیتی ہے. ایک سیئنگ ہے باہر کی کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ stupidity is not a handicap in politics. تو پولیٹکس میں آپ جو کریں بالکل صحیح ہے. اپنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بالکل کچھ نہیں کر پا رہی ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک ان کا لیڈر ہے, وہ لیڈر کچھ سمجھتا ہے لیکن وہ کر نہیں سکتا کچھ بھی. تو اب یہ بات ہم نے بھی سنی, آپ تو نزدیک بیٹھے ہیں, تخت لاہور میں ہیں آپ, تو وہاں سے سب چیزیں پتہ چلتی ہیں. یقیناً اس میں ہے اپنے فیوچر کے لیے ہر کوئی بات کرتا ہے. جی پولیٹیکل فیوچر اگر اس وقت یہاں یہ فیلئر ہوا تو پھر پاکستان آگے بھی اس میں ٹربولنٹ ہی پولیٹیکل ویدر ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر پیپلز پارٹی والوں نے اس کو دیا اپنے ممبرز کو یا اپنے ورکرز کو کہ اچھے دن آنے والے ہیں, اچھی بات ہے, اللہ کرے اچھا وقت آ جائے, ان میں کوئی اپڈیٹ آ گئی ہو, وہ ملک کا کام کرے پھر بھی ٹھیک. مسلم لیگ نون میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, اگر ان میں بھی کوئی اچھائی والی بات آ گئی تو ٹھیک ہے, وہ بھی ہز ہائنسز بنے ہوئے, بدقسمتی سے ایکسیلنسیز کوئی بھی نہیں ہے. اختر جان کا یہ موو یقیناً ہو سکتا ہے, اگلی حکومت آنے والی ہے تو یقیناً ان کا حق بھی ہے پولیٹیکل, ان کا سب سے زیادہ تجربہ بھی ہے, کیا کہیں اس کو, کیا پاکستان بلوچستان کی سیاست میں کام کرنے کا بطور اپوزیشن لیڈر بھی, اور اس کے بعد انہوں نے کچھ نہ کچھ قربانیاں دی ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے اوپر. کیونکہ میرا کوئی سسٹم ایسا نہیں کہ میں کسی پہ بھی کوئی مڈ سلنگنگ کروں, میں حقیقت کی بات کرتا ہوں. ان کی طرف سے بھی یہ بھی چوزی ہیں, پولیٹیکل الائز ڈھونڈنے میں زیادہ چوزی ہے. مطلب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کی گورنمنٹ میں جب ہوا تھا جو لیکونی تھی وہ میں سب جانتا ہوں, لیکن بہرحال اس وقت انہوں نے جو کچھ حاصل کرنا تھا پی ٹی آئی سے, انہیں ایک لیوریج لیا ہوا ہے اپنے علاقے کے لیے, سب کچھ ہے جی, لیکن بلوچستان کے لیے وہ یقیناً ڈیلیور نہیں کر پائے. اگر اچھے طریقے سے ان کی وہ پارلیز ہوتی پی ٹی آئی کے لیڈرز دوسروں کے ساتھ بھی,
تو وہ بہت کچھ لے سکتے تھے بلوچستان کے لیے، جو کہ بلوچستان جو ہے اس وقت اب تک عوام کے لیے کوئی بھی لیوریج نہیں ہے. خواص تو آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو کہ اب جناب وہ اگر اپوزیشن لیڈر سے مل رہے ہیں تو اب پولیٹیشینز کا آپس میں ملنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی نہ ملے. گورنمنٹ میں لیکن رہتے ملنے ہوئے کے بھی ان بعد کو یہ ملنا اسٹیٹمنٹس چاہیے. دینا کہ ہمارے رابطے آپس میں بڑے اچھے ہو گئے ہیں، قربت بڑھ رہی ہے، اور گورنمنٹ کو ایسے پیغامات دینا کہ جی اپوزیشن کے ساتھ ہماری قربت بڑھ رہی ہے، تو اس پرسپیکٹو میں میرا مقصد یہ تھا کہ اس پرسپیکٹو میں اگر ہم یہ دیکھیں تو پھر تو شاید یہ بلیک میلنگ ہے کہ گورنمنٹ کو بار بار یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ہم تو اپوزیشن سے مل رہے ہیں، اور جو ہمارے مطالبات ہیں جینوئنلی اگر وہ چاہتے ہیں تو ان کے اوپر کام کیا جائے. ہاں یہ بات صحیح ہے، بالکل اچھی بات ہے، صحیح ہے جی. لیکن یہ کہ آپ کو بتا رہا ہوں اب سیاست میں یہ تو آ گیا نا جی، سیاست کی بدبختی یہ اس میں جو کثافت ہے اس کے اندر یہ بلیک میلنگ والا قصہ آ گیا. اگر اس کو کہیں کہ ہم یہ بلیک میلنگ ہے، یقیناً کہتے ہیں کہ دوست کو برے وقت میں مت چھوڑو، ٹھیک ہے جی. اب دوستی تو ان کی ہے جی، ان کی یاریاں دوستیاں سب کے ساتھ ہیں. اب یہ ہے کہ اس وقت ان کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کچھ نہ کچھ وہ کرتے، پھر الٹیمیٹلی جب انہوں نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے تو ان کو پھر جانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ پولیٹیکل الائز ڈھونڈے. دوسری طرف وہ الائز کو ڈھونڈنے کے بجائے، ان سے ملنے کے بجائے ایک دفعہ بالکل کہتے کہ اب کوئی رستہ اور نہیں ہے میرا، میں نے چھوڑ دیا. سارے کے سارے وہ نہیں کیا کہتے اس کو، چلتے کشتیاں جلا کے، میں بھی یہی کہنے والا تھا جی، کشتیاں جلا کے اپنی پھر چلے آتے، پھر اپوزیشن کی جگہ تھا. اب یہ ہے کہ ملاقات یہاں بھی اور وہاں بھی جو ہے اس پہ ان کے سیاسی کردار پہ انگلیاں اٹھے گی جی. آج کل تو جمہوریت ہے، کوئی کسی سے ڈرتا نہیں ہے، تو ان کے اوپر انگلیاں اٹھے گی. یہ پولیٹکس ان سے ایکسپیکٹ نہیں کی جاتی ہے جو وہ اس وقت کر رہے ہیں. ان کے لیول کی یہ بات نہیں تھی. اگر وہ صاف ستھرے طریقے سے اگر کرتے تو یقیناً عمران خان کو ڈائریکٹ کر سکتے تھے، کیونکہ بلوچستان کے لیے واقعی کچھ نہیں ہوا. یہ اور بات ہے کہ کون کون سے کردار ہیں جو نہیں کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا نواز صاحب، ایک آخری سوال، اگر یہ چیزیں واقعی ایسی اس طرف جا رہی ہیں کہ گورنمنٹ ختم ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کو کے پاس اب وقت کم ہے، تو آپ کے خیال میں اب آنے والا جو سسٹم ہے اس سسٹم میں کون سی پولیٹیکل پارٹی، آپ کا انالیسس کیا ہے، اس میں کون سی پولیٹیکل پارٹی کمپیریٹیولی زیادہ مضبوطی کے ساتھ سامنے آئے گی، یا کون سی پولیٹیکل پارٹی آپ کو گورنمنٹ بناتی نظر آتی ہے اگر آئندہ 5 6 7 مہینوں میں یا ایک سال کے اندر اندر الیکشنز ہوتے ہیں؟ دیکھیے اگر الیکشنز ہوتے 5 مہینے میں یا سال میں، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا جی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی کثافتیں آ گئی ہیں، تعصب بہت سارا آ گیا ہے. تو مسلم لیگ نون کے جن کو وہ کچھ لوگ پٹواری کہتے ہیں، کچھ لوگ شیر کہتے ہیں، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ وہ ہز آئینس اس وقت تک ہو چکے ہیں. ان کا ہر کام جو ہے غلط لوگوں کو پتہ ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں بالکل ٹھیک تھا. اگر الیکشن پروسیس ٹھیک کر کے کام کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ مجھے بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل مسلم لیگ نون دوبارہ حکومت میں ہے، اور اس کے بعد کا منظرنامہ جو ہے جو میں دیکھتا ہوں وہ بہت اچھا کبھی بھی نہیں ہے. کیونکہ ڈیلیور انہوں نے بھی نہیں کیا ملک کے لیے، اپنے لیے بہت ڈیلیور کیا، ملک کے لیے نہیں کیا. بلوچستان کا دل جیت سکتے تھے. اخسر جان نے جیسے کہا تھا کہ اگر یہ کام کرتے تو سارا بلوچستان پی ٹی آئی میں جاتا. میں نے شہباز شریف سے کہا بھی تھا کہ بلوچستان یہ کام کریں آپ دیکھیں لوگ آپ کو بھی وہاں پہ بھی آنکھوں پہ بٹھائیں گے. کسی سے کوئی امید نہیں ہے جی، پارٹیاں وہی ہے. اگر اپڈیٹ ساتھ آتی ہیں پھر تو ٹھیک ہے، ملک کے لیے مسئلہ ہوگا. اس لیے یہی پارٹیاں بیٹھ کے، عمران خان کو بھی کہتا ہوں میں اور باقی لیڈرز کو بھی کہتا ہوں، بیٹھے الیکشن کے لیے وہ کریں، کیا کہیں جی، اصلاحات کی کوشش کریں، آل پارٹیز کانفرنس کریں. اس کے بعد پھر بے شک کہہ دیجیے اب نئے الیکشن کرواتے ہیں. نئے الیکشنز اگر اس پرانے سسٹم کے ساتھ ہو گئے، حیدریات خان مارک مائی ورڈز، پاکستان کی کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. بہت سے لوگ ہیں پچھلے سٹائل سے جس طرح لوگ آ رہے ہیں، بہت سے لوگوں کے رستے بند ہیں، وہ اندر نہیں آئیں گے. یہاں پیسے والا جو ہوگا، جو سیاست خرید سکتا ہے، سیاست خریدی گئی ہے جی. لوگ انویسٹ کرتے ہیں اس کے اندر. انویسٹمنٹ کی سیاست کبھی بھی نہیں چل سکے گی پاکستان میں. اس دور میں پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا اگر الیکشنز ویسے ہو گئے. میں دیکھ رہا ہوں اگر آج کے 5 ماہ بعد بھی الیکشن ہوتے ہیں، یقیناً پنجاب کا جو موڈ ہے اس موڈ میں جو ہے مجھے پتا ہے کہ جی مسلم لیگ نون ایکسیلنسیز نہیں ہوں گے، ہائیڈسز ہوں گے جی. بالکل. نواز صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنی
جو آپ کا تجزیہ ہے، آپ کے انالیسز ہے، آپ نے وہ آڈینس تک پہنچایا، اور آپ اپنا خیال بہت رکھیں کیونکہ ابھی حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اپنا بہت سارا خیال بھی رکھیں۔ ناظرین، نواب صاحب کی اپنے گفتگو سنی، ایسے پروگرام سے سلامت مجھے رہیں جی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔